अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें दीन सीखने, समझने और अमल के जज्बे से जमा फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब के आने को, जमा होने को, मिल बैठने को अपनी बारगाह में आला दर्जे में कबूल फरमाए, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमाए। अल्लाह पाक हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बाज़ लोग उमूमियत का दर्जा रखते हैं, यानी अल्लाह ताला के यहाँ उनकी कोई हैसियत नहीं होती। और बाज़ लोग अल्लाह ताला के यहाँ मकाम खुसूसियत रखते हैं, अल्लाह के यहाँ उनका एक बड़ा मकाम होता है। मैं इसकी मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह पाक ने उमूमी तौर पर तो सभी इंसानों से फरमाया कि तुम अपने रब की इबादत करो। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो तुम सब के सब अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। ये अल्लाह का खिताब सारी इंसानियत के लिए हो गया। फिर कुछ लोग इससे ख़ास हो गए, वो जो ईमान वाले हैं। जो ईमान वाले हैं वो ईमान की बदौलत अवामुन्नास से निकल गए, आम इंसानों से निकल गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे, एक सहाबी गुज़रे। ये एक आम से सहाबी थे, यानी ना तो इनका शुमार खुलफ़ाए राशिदीन में था, ना इनका शुमार अशरा मुबशरा में से था। तो आपने सहाबाए कराम जो कोई आपकी मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, उनसे फरमाया कि ये जो साहब गुज़रे हैं इन्हें आपने देखा है? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा है। फरमाया इसके बारे में भला आपका क्या ख्याल है? कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम से आदमी हैं और मुआशरे में कोई ऐसा मकाम भी नहीं रखते कि अगर किसी की सिफारिश करें तो इनकी सिफारिश कबूल की जाए, किसी को पैगाम निकाह दें तो इनका पैगाम निकाह कबूल कर लिया जाए, या लोग इनके पास उठना बैठना अपने लिए एक वक़ार और इज़्ज़त समझें। ऐसा कुछ नहीं, एक आम से आदमी। आपने फरमाया ठीक है। कुछ देर गुजरी, फिर एक साहब गुजरे। आपने फरमाया ये जो अभी गुजरे हैं आपने इन्हें देखा है? जी या रसूल। फरमाया इनके बारे में क्या ख्याल है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बड़ा मकाम रखते हैं, इनकी तो बड़ी इज्जत है, ये तो किसी के सिफारिश करें तो फ़ौरन मान ली जाए, कहीं पैगाम निकाह दें फ़ौरन कबूल कर लिया जाए, और लोग इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ ताल्लुक़ कायम करना, इनके साथ रवाबित और मरासिम कायम करना अपनी खुशनसीबी समझते हैं।
تو ان کا تو ایک مقام ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تو سنو، یہ جو ابھی گزرا ہے نا، اس جیسے لوگوں سے زمین و آسمان بھر دیا جائے تب بھی مل کر پہلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں کچھ لوگ کچرے کی مانند ہیں. کچرا، جیسے کچرا نہیں ہوتا پانی کے اوپر کبھی کچرا بہہ کے آ رہا ہوتا ہے، آپ کچرا نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، کچرے کی مانند کوئی حیثیت نہیں. اور کچھ لوگ اللہ کے ہاں بڑا وزن رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں. تو جو مقام رکھنے والے لوگ ہیں وہ اگر اپنا وزن نہیں سمجھیں گے تو بے وزن ہو جائیں گے، اپنی حیثیت نہیں سمجھیں گے تو بے وزن ہو جائیں گے. مثلا ایمان والا اگر اپنی حیثیت کو نہ سمجھے، اپنے مقام کو نہ سمجھے، اور وہ وہی حرکتیں کرنے لگ جائے جو ایک کافر کرتا ہے، جو ایک منافق کرتا ہے، جو ایک بے ایمان انسان کرتا ہے، جس کو ایمان نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، اس نے اپنے آپ کو بے وزن کر دیا. اللہ نے تو اس کو ایک مقام عطا کیا تھا، اس نے اپنے مقام کو خاک میں ملا دیا. بالکل اسی طرح سے پھر ایمان والے بہت ہیں، لیکن ایمان والوں میں جو مقام متقین تقوی والوں کا ہے وہ عام لوگوں کا نہیں. اب یہ تقوی والے جو ہیں یہ عام ایمان والوں سے بہت آگے نکل گئے. جو عظمت اللہ کے ہاں ان کی ہے وہ عام ایمان والوں کی نہیں. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام تو سبھی ہیں، جو عشرہ مبشرہ کا مقام ہے وہ عام صحابی کا نہیں. اور پھر عشرہ مبشرہ میں تمام صحابہ میں جو مقام خلفائے راشدین کا ہے وہ عام صحابی کا نہیں، وہ عشرہ مبشرہ کا نہیں. آپ علیہ السلام نے اور کسی صحابی کے لیے یہ نہیں فرمایا، صرف 4 کے لیے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا آپ پر میرا طریقہ لازم ہے، میرے طریقے کو، ہر کلمہ کو، ہر ایمان والے کے لیے میرے طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے. اور پھر فرمایا صرف میرا طریقہ نہیں، میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، رشد و ہدایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، فرمایا ان کا طریقہ بھی میرے طریقے کی طرح ہے، میرا عکس سے کمال ان میں بدرجہ اتم موجود ہے. اور صحابہ کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا طریقہ آپ کے لیے لازم ہے، یہ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کے پیچھے بھی چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ناکام نہیں ہوگے. لیکن ان 4 کے لیے فرمایا کہ ان کے طریقے کو لازمی اختیار کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ سارے صحابہ میں سے 4 جو ہیں یہ چنے ہوئے ہیں، مختص ہیں. جو کمال ان کا ہے وہ دوسروں کا نہیں. اللہ کریم نے ان 4 کو چن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چن لیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی پاس ایک شخص آیا، دیہاتی ہے، دیہات کا رہنے والا، آپ کے پاس بیٹھا رہا، اور جب جانے لگا تو مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی طرف بڑھے اور اس کو تھوڑا سا سخت کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، کچھ نہ کرو. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا
آپ نے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے یہاں سے مٹی اٹھاؤ، دوسری مٹی ڈال دو اور پانی چھڑک دو، اور اس کو کہا کہ بھئی یہ جگہ اس کام کے لیے نہیں. بس بات سمجھیں. وقت گزر گیا. پھر ایک دن دیکھا کہ سامنے کی دیوار پر، مسجد کے سامنے کی دیوار کے اوپر کسی نے تھوک دیا، کسی نے تھوک دیا. آپ اتنا غصہ ہوئے کہ چہرہ سرخ ہو گیا. اب آپ غور کرو کہ ایک شخص پیشاب کر رہا ہے، اس پر اتنا غصے نہیں ہوئے، بلکہ ان کو صحابہ کرام کچھ کہنے لگے تو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا چھوڑ دو. اور یہاں صرف تھوکا ہے تو آپ غصے ہو رہے ہیں کیوں؟ یہ جو تھوکنا تھا یہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہر وقت آپ کی تربیت میں، آپ کی مجلس میں رہتے ہیں. بات سمجھیں؟ اب ہر وقت حضور کی مجلس میں رہنے کی برکت سے، آپ کی تربیت میں رہنے کی برکت سے یہ عوام سے خاص ہو گئے، یہ عوام سے خاص ہو گئے. اور وہ عوام تھا خاص، اگر کوئی ایسی کام کرے گا تو اس کے اوپر سرزنش تنبیہ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اس کے اوپر محنت زیادہ ہے، اس کے اوپر توجہ زیادہ ہے، اس کے اوپر تربیت زیادہ ہے. اس کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ میں کس مقام کا ہوں، کر کیا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی ازواج، آپ علیہ السلام کی ازواج، حضور علیہ السلام کے پاس جب اللہ نے فراوانی دے دی، خیبر فتح ہو گیا، تو ازواج نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے خرچے میں، ہمارے نفقے میں کچھ اضافہ کر دیں، کہ اللہ پاک نے آسودگی کر دی ہے. اب سارے ہی لوگ صحابہ کرام سب ہی اس فراوانی سے، آسودگی سے سبھی کو فائدہ پہنچا ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے بھی نفقے میں کچھ اضافہ فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے. اللہ پاک نے حضور سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواج ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اے نبی گھر والیوں سے کہہ دیجئے اگر دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، دنیا ان کو پسند ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، جہاں تمہیں دنیا اچھی لگے، جہاں مال و دولت اچھا لگے وہاں چلی جائیں اور وہاں جا کے نکاح کر لیں. غور کرنے والی بات ہے، کوئی کفریہ کلمہ تو نہیں کہا انہوں نے، کوئی گناہ کی بات تو نہیں کہی. ایسی سختی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا مقام سمجھیں کہ وہ ہیں کہاں، ان کا مقام کیا ہے. ان کا مقام نبوت کے ساتھ 24 گھنٹے نبوت کی رفاقت ہے. انہیں کہا جا رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے. یہ بات، یہ مطالبہ، یہ کہنا آپ کی شایع نشان نہیں ہے. اگر آپ کو ایسی ہی چاہیے تو ہم آپ کو فارغ کر دیتے. حضور علیہ السلام نے جب یہ بات ازواج کے سامنے رکھی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، اب مجھے رکھنا ہے یا مال و دولت چاہیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو دونوں جہاں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں. نہیں، ہم تو آپ کو چاہتے ہیں. اب سمجھو میری بات کو. دیکھو
جو کسی بھی خانقاہ سے وابستہ ہے، پہلے تو آپ عام آدمی نہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ ایمان والے ہیں۔ پھر ایمان والے ہونے کے بعد اگر آپ کسی بھی دینی کام کرنے والوں سے وابستہ ہیں، دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں، جہاد سے وابستہ ہیں، خانقاہ سے وابستہ ہیں، کسی دینی مدرسے سے وابستہ ہیں، تو آپ عوام نہیں ہیں، آپ عوام نہیں ہیں، آپ خواص ہیں۔ آپ اپنے مقام کو سمجھیں۔ اب اگر آپ اپنا انداز عوام والا اختیار کریں گے، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا پہننا، آپ کا دیکھنا، آپ کا چلنا، آپ کی گفتگو، آپ کا معاملات اگر عامی لوگوں جیسے ہوں گے تو آپ نے اپنی قدر نہیں پہچانی، آپ نے اپنی قدر نہیں پہچانی، آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اللہ نے آپ کو اونچا کیا اور آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی، تقوی کے مقام پر اللہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو یا تو خانقاہ سے جوڑا ہے، یا دعوت و تبلیغ سے جوڑا ہے، یا جہاد سے جوڑا ہے، یا دینی مدارس سے جوڑا ہے۔ اور آپ کا بول چال کا انداز عمومی، غصے میں لب و لہجہ عمومی، معاملات کا انداز عمومی، شادی بیاہوں میں شرکت کا انداز عمومی، گویا آپ اپنے آپ کو اس آدمی کی طرح لے کے چل رہے ہیں جو ایک عام معاشرے کا فرد ہوتا ہے، جس کو نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ جائز کی تمیز ہے، نہ ناجائز کی تمیز ہے۔ جیسے ایک عام آدمی، اس کو نماز پڑھ لی وقت پر پڑھ لی، اور اگر نکل گئی تو نکل گئی، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ایک گناہ کی تقریب ہو رہی ہے وہ اس میں بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اور آپ ہی اگر اس رخ پر چل رہیں گے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا، ہم نے اپنی قدر کو پہچانا نہیں۔ اور جو اپنے آپ کو گراتا ہے تو دوسرا اس کو کیا کرے گا؟ مولانا شیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بیعت، ایک شخص گاؤں کا رہنے والا، کسی دوسرے گاؤں سے اس نے پیسے لینے، اور بینائی نہیں، کسی آدمی کو تیار کیا کہ میں نے فلان جگہ سے ایک آدمی سے پیسے لینے ہیں، تو آپ مہربانی کریں، آپ میرے ساتھ چلے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تیار ہوا، اب یہ چل پڑے، پیدل سفر کیا۔ سفر کرتے 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 جب اس گاؤں میں پہنچے، ابھی گاؤں میں داخل نہیں ہوئے، گاؤں سے باہر ہی ہیں، تو پتا چلا کہ گاؤں میں آج میلہ لگا ہوا ہے، اس وقت اب بھی بعض جگہوں پہ میلے لگتے ہیں، ان جو میلے لگتے ہیں تو وہاں خرافاتی ہوتی ہیں مختلف طرح کی۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ وہاں میلہ لگا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، جو ان کو لے کے آئے تھے، کہا واپس چلیں۔ کہا کہ بھئی یہ گاؤں آ گیا، سامنے نظر آ رہا ہے، ہم اتنا پیدل سفر کر کے آئے ہیں، میں صرف آپ کی وجہ سے آیا ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں واپس چلیں؟ ارے گاؤں میں جاتے ہیں، جا کے 2 منٹ میں اس آدمی سے ملتے ہیں اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، مجھے نہیں ملنا، مجھے گاؤں میں جانا ہی نہیں۔ کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، پہلے تو آپ منتیں کر رہے تھے کہ میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ چلیں، تیار ہو گیا آپ کے کہنے پر، اتنا سفر کیا پیدل، کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے جانے میں؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لگا ہوا ہے میلہ، میں اگر جاؤں گا تو کسی کو کیا خبر کہ میں یہاں کسی سے کام کے لیے آیا ہوں، ضرورت کے لیے آیا ہوں، یا میلے میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔
جو مجھے دیکھے گا وہ کہے گا مولانا رشید احمد گنگوہی کا مرید میلے میں گھوم رہا ہے. میرے اس حرکت سے، میرے اس عمل سے میرے شیخ کی بدنامی ہوگی. میں اگر شیخ کی نیک نامی نہیں کر سکتا تو بدنامی تو نہ کروں. بس اس بات سے وہ واپس چلا گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں. میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنا مقام سمجھیں، اپنی حیثیت پہچانیں. ہماری حیثیت دین کے اعتبار سے عام لوگوں جیسی نہیں ہے. ہمارے اندر اور عام لوگوں کے اندر ایک فرق ہونا چاہیے. ہمارے اندر نماز کا اہتمام دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے اندر سچ کا اہتمام دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے اندر خیرخواہی دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے اندر تقوی دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے اندر خدا خوفی دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں تو پھر بتاؤ، اللہ تعالی جو مقام والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو ایک عظمت کی جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں. صدیق اکبر یہ غریب ہیں، صدیق اکبر ان کی کفالت کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، بہتان لگایا، تو ان بات کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے. حضرت مصطح بھی شامل ہو گئے اپنی سادگی کی وجہ سے. جب شامل ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بہت غصہ آیا. قسم کھا لی کہ آئندہ میں مصطح سے بات نہیں کروں گا اور نہ ان پر خرچ کروں گا. کیوں؟ مصطح کو کچھ تو لحاظ ہوتا. یہ دیکھ لیتے کہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، میں رشتہ دار ہوں. کچھ بھی خیال نہ کیا، وہی بات کہہ دی جو ایک عامی کہہ رہا ہے، جو ایک منافق کہہ رہا ہے، وہی بات مصطح کہہ رہے ہیں. کوئی لحاظ نہیں ہوا. یہ قسم کھا لی. اور ادھر حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگانے والوں میں یہ بھی تھے. ان کے اوپر حد لگی، کوڑے لگے، لیکن کوڑے لگنے کے بعد توبہ کر لی، معافی مانگ لی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے آپ پر فضل کیا، آپ کو معافی کی توفیق دے دی اور پھر آپ کی توبہ کو قبول کر لیا. لیکن صدیق اکبر بول نہیں رہے، بات نہیں کر رہے، خرچ بھی نہیں کر رہے. اللہ نے آیتیں اتار دی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. جو مقام والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مرتبے والے ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ قسم کھا لیں. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم انہیں معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دیں. بس یہ آیتیں اتری. صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں. قسم توڑ دی. پہلے سے زیادہ زندگی بھر خرچ کرتے رہے اور اسی طرح محبت کرتے رہے. کیا مطلب؟ کہ ایک عام آدمی کا مقام اور صدیق اکبر کا مقام اور، ایک عام آدمی کا مقام اور عمر بن خطاب کا مقام اور، ایک عام آدمی کا مقام اور عثمان ذی النورین کا مقام اور، ایک عام آدمی کا مقام اور علی المرتضیٰ کا مقام اور. ایک عام مسلمان زندگی گزارنے والا اس کا مقام اور، آپ کا مقام اور. آپ کا انداز، آپ کا رہن سہن، آپ کا پہننا،
آپ کی گفتگو، آپ کے معاملات، آپ عام لوگوں کی طرح بازار میں نہیں چل سکتے. کیا مطلب؟ آپ سر سے ٹوپی اتار لیں، فاسقوں والا لباس پہن لیں اور شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لیں، تو آپ نے اپنے مقام کی قدر نہیں پہچانی. آپ نے اپنے مقام کی قدر نہیں پہچانی. اور یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں. آپ کو کوئی گفٹ دے اور آپ اس گفٹ سے، کسی نے آپ کو شال گفٹ کی، رومال گفٹ دیا، آپ اس سے جوتا صاف کر رہے ہیں، آپ نے اس کی توہین کی، قدر کی، توہین کی. تو آپ نے جب اس کے گفٹ کی توہین کی تو اس کا دل خوش نہیں ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال کی کیا حیثیت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ہاں مال و دولت، دنیا کے ساز و سامان، اس کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اتنی بھی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوتی تو کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ ملتا. دین کی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں. جس کی قدر و منزلت تھی اللہ نے وہ آپ کے دامن میں ڈال دیا. اللہ نے آپ کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا. آپ سوچیں ہم کہاں تھے، کس ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، کس طرح سے، کن حالات سے جا رہے تھے. اللہ نے ہم پر کیسا کرم فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت بخشی، ایک ایسی جگہ ہمیں جوڑ دیا کہ جس جگہ سے جڑنے سے ہم دینی اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم ایک عمومی طور طریقہ اختیار کرنے لگ جائیں. نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے. تقوی اختیار کریں. تقوی کہنے کا نام نہیں ہے، تقوی تو اختیار کرنے کا نام ہے. اللہ پاک نے عام لوگوں میں سے ایمان والوں کو خاص کیا، ایمان والوں میں سے متقین کو خاص کیا. تو بھائی، آپ متقین کی شاہراہ پر چل رہے ہیں، اور اگر آپ اس راہ سے ہٹ کر آپ چاہیں کہ بھئی میں ایک عام سے انسان جس کی زندگی میں رطب و یابس ہر طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں، جو جائز بھی کیے جا رہا ہے، ناجائز بھی کیے جا رہا ہے، حلال بھی کیے جا رہا ہے، حرام بھی کیے جا رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا بنوں، تو ٹھیک ہے، ایسا بن جائیں. اللہ کو کیا پرواہ، اللہ کو کیا پرواہ. نہیں، مرد ہو یا عورت، جس قدر اپنے آپ کو دیکھو، ہم ویسے تو یہ کہتے ہیں اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تو بس خاص کرم کا معاملہ کر دے. چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کہتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں. تو اللہ کے ساتھ ہم نے بھی خاص محبت کا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ سے خاص محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے بہت سارے جائز کام بھی قربان کر دیتا آدمی. کرتا نہیں کرتا؟ محبت کا تقاضا یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو خط لکھا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، مختصر نصیحت فرمایا، یاد رکھو اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے، اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو خوش کرنے کے لیے، بھائی وہاں گانا بجانا بھی ہو رہا ہے، موویاں بھی بن رہی ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، جا رہے ہیں جی مولانا صاحب جا رہے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، جا رہے ہیں جی وہاں شادی میں جا رہے ہیں. کیوں بھائی ناراض ہو جائیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو اس کا اتنا خیال، اس نے بھی تو آپ کا خیال کیا ہوتا. اس نے آپ کا کیا لحاظ کیا؟ اس نے آپ کی داڑھی ٹوپی کا، آپ کے نمازی ہونے کا، آپ کے تقوی ہونے کا لحاظ کیا. اگر اس کو آپ کا خیال ہوتا، احساس ہوتا، تو وہ اس کو پتا ہوتا کہ بھئی میں نے اس کو بلانا ہے، اس کی شایان شان یہ تقریب ہے یا نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یاد رکھو اگر بندوں کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کرو گے
تو اللہ بندوں کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. تھک جاؤ گے لوگوں کی منتیں کرتے کرتے, کوئی پھر بھی سیدھے منہ تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اگر بندوں کی پرواہ نہیں کرو گے, اللہ کو راضی کرنے میں بندوں کی پرواہ نہیں کرو گے, تو اللہ بندوں سے کافی ہو جائیں گے. اللہ تمہاری محبت بندوں کے دلوں میں اتنی ڈال دیں گے کہ وہ تمہارے قدموں پر جھک جائیں گے. بندے تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتے, اللہ تمہیں بندوں سے بچا سکتے ہیں. اور آج ہم بندوں کو راضی کرنے کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کر رہے ہیں, اور سمجھ نہیں رہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں یہ مل جائے گا, اس طرح. بھول جاؤ بھائی, اگر یہ مال مل بھی گیا, اگر یہ چیزیں مل بھی گئیں, تو اس سے اس کی برکتیں نہیں ملیں گی, اس سے زیادہ بے سکونی ملے گی, اس سے زیادہ پریشانیاں ملیں گی, اس سے زیادہ ٹینشنیں ملیں گی, اس سے زیادہ بیماریاں ملیں گی, اس سے زیادہ اولاد کی بغاوت ملے گی, اس سے زیادہ میاں بیوی میں لڑائی ملے گی. اس مال کو چاٹنے, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے مال کے چکر میں, بیٹا باپ کا گریبان پکڑ رہا کہ کرو میرے نام جائیداد, دو مجھے. اب بتائیں کس کام کا مال؟ قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں, بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس دن اولاد کی طرف سے یا بیوی بچوں کی طرف سے کوئی ایسی بات جو ناگواری والی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اور جس دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہوتی رہتی ہے سارے ٹھیک چلتے ہیں. اللہ سے ٹھیک ہو جاؤ, سارے معاملات اللہ خود ٹھیک کر دیں گے. اور اگر اللہ سے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر الجھ جاؤ گے, تھک جاؤ گے. یاد رکھو, بس آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. بہت اچھی مثال دی ہمارے بڑوں نے, انہوں نے کہا گھوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں, گھوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گھوڑے ریس کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے؟ ریس کے لیے. جو ریس کے لیے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے لوگ آدمی رکھتے ہیں, ان کو مہنگی تنخواہیں دیتے ہیں, ان کو مربے کھلاتے ہیں, ان کو طاقت کی چیزیں کھلاتے ہیں, ان کو بادام کھلاتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا کھلاتے ہیں. ان کی بڑی کیئر ہوتی ہے. اور وہ گھوڑا, ایک ایک گھوڑا 20 لاکھ کا, 50 لاکھ کا, 70 لاکھ کا, 80 لاکھ کا. اس سے کہو, کوئی آدمی کہے کہ یار آپ کا گھوڑا بہت اچھا ہے, ریس والا ہے, 60 لاکھ کا گھوڑا ہے, چلو آج اس کو تانگے پہ جوڑتے ہیں. وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا, تو نے میرے گھوڑے کی ناقدری کی, توہین کی. یہ تانگے والا گھوڑا نہیں ہے, اگر تانگے والا گھوڑا ڈھونڈنا ہے تو کہیں اور جا. یہ تو اسپیشل گھوڑا ہے, ریس والا گھوڑا ہے, آپ کو پتہ نہیں میں اس کی کتنی کیئر کرتا ہوں. تو کبھی بھی مالک ریس والے گھوڑے کو تانگے میں نہیں لگاتا, اس کی کیئر ہوتی ہے. اور جو گھوڑا عامی ہوتا ہے تو اس کو تانگے میں سارا دن ڈنڈے بھی کھاتا ہے, اور پھر تھوڑا سا چارہ ملتا ہے. تو بھائی بات وہی ہے, ہم ریس والے گھوڑا بننا چاہتے ہیں یا تانگے والے گھوڑے بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ کبھی بھی تانگے میں نہیں جوڑیں گے, تھکائیں گے نہیں کہ سارا دن تانگے میں جٹے ہوئے ہیں اور مالک کے ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں, تھوڑی سی گھاس مل رہی ہے اور بس. اور اگر اللہ کے پیارے بن جائیں گے تو پھر کبھی اللہ آپ کو دنیا کے لیے نہیں تھکائیں گے, پھر دنیا کو آپ کے پیچھے لگا دیں گے. ضرورتیں دنیا والوں کی بھی پوری ہوتی ہیں, ضرورتیں اللہ کے محبوبین کی بھی پوری ہوتی ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ 365 جوڑے 365 جوڑے ان کے سال کے دنوں کے تیار ہوتے تھے. ایک صاحب, کوئی رشتہ دار نہیں, کچھ نہیں. ان کے لیے 365 جوڑے سال پورا ہونے سے پہلے ہی لا کے رکھ دیتے تھے. دھوتے نہیں تھے, آج پہنا اگلے دن وہ کسی کو ہدیہ دے دیا اور دوسرا پہن لیا. نیا جوڑا 365 دن کے نئے جوڑے ہوتے تھے. یہ کیا ہے؟ جو گھوڑا ریس والا ہوتا ہے مالک اس کو تانگے میں نہیں جوڑتا. اور اس صاحب کا انتقال ہوا, جو ایسا کرتا تھا اس کا انتقال ہوا.
کسی نے اس کو دیکھا کہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں ہے، وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ تم یہاں کہاں پہنچ گئے؟ کہنے لگا کہ میں نے سفیان ثوری کے لیے دنیا کے معاملات میں نے ان کے لیے کشادگی کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے میرے بندے کی دنیا میں اسے بے نیاز کر دیا، میں نے آخرت میں تجھے بے نیاز کر دیا۔ سفیان ثوری کی دعاؤں کی برکت سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اس نے دنیا کے اعتبار سے مجھے بے پرواہ کر دیا ہے، اے اللہ تو آخرت کے اعتبار سے اس کا معاملات کو اچھا کر دے۔ تو میرے عزیزو بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی درخواست ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عام آدمی کی طرح آپ نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو چن لیے ہے اور چن کر کے یہاں لائے ہیں۔ اب آپ تقوی کی شاہراہ پر چل رہے ہیں، آپ اسی شاہراہ پہ چلتے جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں عزتیں، عظمتیں، کامیابیاں، خوشیاں، عافیتیں کیسے آپ کے قدم چومتی ہیں۔ اور اگر اس سے ہٹیں گے تو بتائیں کس کا نقصان ہے سوائے اپنے نقصان کے؟ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان، آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔